आंख खोली है, होश संभाला। पाकिस्तान में रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था। जो सबसे खूबसूरत चीज रेडियो पाकिस्तान वो था उर्दू का तलफ़्फ़ुज़। रमजान का महीना असल में मुसलमान के लिए एक प्रेशर कोर्स है, मुसलमान को किस तरह जिंदगी गुजारनी है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग गुजर को चले गए जहाँ रोजे को सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम समझते हैं। जहाँ तक मुल्की हालात की बात है, मायूसी की बात नहीं है, पूरे वसूख से कह सकता हूँ अच्छे दिन बड़ी जल्दी आ रहे हैं और बहुत जल्द में भी फ्यू मंथ्स। वज़ाइफ के सिलसिले में मेरे ज़हन में 2-3 चीजें। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। रब ताला के साथ इस तरह से कमर्शियल एग्रीमेंट करने की बजाय सिर्फ इसलिए उसको पुकारते रहे कि वो पुकारे जाने के लायक है, उससे इनामात की बारिश शायद ज्यादा होगी। मैं सियासत से हमेशा दूर ही रहता हूँ। मैं ठीक हो गया तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आगाज़ करते हैं। अच्छा शाह साहब, रेडियो एक ऐसा डोमेन है कम्युनिकेशन का जो कि बहुत अरसे से है। सो आपकी बचपन की भी यादें, इनफैक्ट आपकी ज़माना तालिब इल्मी की यादें भी कुछ रेडियो से जुड़ी होंगी और आज आके कुछ थोड़ी ताज़ा हुई होंगी। जब हमने आंख खोली है, होश संभाला, तो पाकिस्तान में सिर्फ रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था और इसी का राज था। उस जमाने के प्रोग्राम बहुत दिलचस्प थे। जब हम क्लास 5-6 में पढ़ते थे, रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नशरियात का आगाज गर्मियों में सुबह 6:30 बजे और सर्दियों में 7 बजे हुआ करता था। जो पहले 10 मिनट थे वो मखसूस थे मजहबी तालीमात के लिए। उनमें 5 मिनट तलावत कलाम पाक होती थी और अगले 5 मिनट शाह बलीगुद्दीन उसका तर्जमा बयान किया करते थे। शाह बलीगुद्दीन को रब ताला ने कुछ ज़ुबान की ऐसी मिठास अता फरमाई थी, अगरचे उनकी आवाज़ का बेस बहुत था, लेकिन उसके बावजूद बहुत खूबसूरत और दिल में उतर जाने वाली आवाज़ थी। बाकी उस ज़माने में ड्रामे खासे मशहूर थे, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ रेडियो पाकिस्तान मुझे महसूस हुई वो था उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ और उर्दू के मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल होना। रेडियो पाकिस्तान बहुत मोहतात था ज़ुबानदानी के मामले में और इनके अनाउंसर थे जिनकी उर्दू की अदायगी कमाल की थी। मुस्तफ़ा हमदानी हुआ करते थे। फिर एक खतूत के आमतौर पे जवाब देते थे और न्यूज़ रीडर्स में शकील अहमद, अनवर बहजाद, ये कमाल के लोग थे। और मेरा ख्याल है कि उस ज़माने में जो हमारी तरह स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने उर्दू ज़्यादातर सीखी इन्हीं हजरात की, क्योंकि रेडियो तफरीह का वाहिद ज़रिया था, सभी उर्दू सीखते थे। तो इनकी जो ज़ुबानदानी थी वो कमाल की थी, उससे लोगों को फ़ायदा बड़ा हुआ। जो मयार अब शायद वो नहीं रहा जो उस ज़माने में था। अच्छा, यानी कि बड़ी खूबसूरत आपकी यादें थी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे तो एक मैसेज आया और वो कह रहे हैं कि आपका कभी दिल किया कि आप खुद भी रेडियो का कोई शो करें कभी, क्योंकि लेक्चर्स तो आप देते हैं ना, रिकॉर्ड भी करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद मैं इसका अहल नहीं हूँ। जो प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए खूबियाँ चाहिए वो मेरे अंदर है नहीं, वरना मैं ज़रूर इस तरफ कुछ थोड़ी सी किस्मत आजमाता। लेकिन अच्छा शाह साहब, अब चूँकि रमज़ान का महीना है, एक बहुत ही एक जनरल व्यू ये रहता है कि रमज़ान है तो हम अपनी आदतें जो हैं वो रमज़ान के मुताबिक दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही चांद रात आती है और उसके बाद हम वापस उसी मोड में चले जाते हैं। तो आवाम और हम लोग अक्सर ये चाहते हैं कि असल रमज़ान का एसेंस बहसीयत एक इंसान हम किस तरह अपने ऊपर रख सकते हैं हमेशा के लिए। मेरे नज़दीक अगर आज की ज़बान में बात की जाए तो रमज़ान का महीना असल में मुसलमान के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स है कि मुसलमान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। उसका हर साल एक महीने का रिफ्रेशर कोर्स आता है। अगर हम
رمضان کو اس سینس میں لے لیں کہ یہ ریفریشر کورس ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی گزارنے کے ڈھب کا، سلیقے کا، انداز کا، تو شاید ہم اس سے زیادہ بہتر انفلوئنسز ڈرا کر سکیں۔ ہوتا یہی ہے کہ رمضان کے ایک مہینے میں ہم محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم لوگ ادھر کو چلے گئے جہاں روزے کو صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام سمجھتے ہیں، ہماری باقی عادات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ میں رمضان میں روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بڑی روانی سے بولوں گا، غیبت بھی اسی طرح کرتا رہوں گا جیسے روزمرہ میں میری پاس ٹائم ہابی ہے غیبت کرنا۔ میں ذرا سے فائدے کے لیے دوسرے کو دھوکہ دینے سے اجتناب نہیں کروں گا۔ تو رفتہ رفتہ اب روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام رہ گیا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ I'm sorry، بڑی تلخ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج کل کچھ اسی طرح کا انداز ہو گیا۔ اچھا، ایک شاہ صاحب ایک اور انداز بھی ہے کہ ہماری ساری توانائیاں افطاری میں نکل جاتی ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دسترخوان بڑا ہو، پھر اشیاء ضروریہ کے لیے چونکہ ہم کرنٹ افیئرس کو اس پہ ہینڈل بھی کرتے ہیں، تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ پرائس بہت بڑھ گئی ہیں، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، کیونکہ عوام جو ہے انہیں لگتا ہے کہ رمضان ہے تو وہ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں، اور گراں فروش جو ہیں وہ بھی اپنی پرائسز اس طرح بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے رویوں میں غلطیاں ہیں؟ یقینی طور پر اصل میں روزے کا اہتمام ہم بہت زیادہ کرتے ہیں افطار میں اور سحری میں۔ شاید کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ایک خوف ہوتا ہے کہ سارا دن ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو ابھی سے ہم جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھا لیں تاکہ بھوک نہ ستائے، پانی جتنا زیادہ پی سکتے ہیں پی لیں۔ ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ انسان کے اندر اونٹ کی سی صفات موجود نہیں ہے، یہ صرف اونٹ ہے جو پانی کا ذخیرہ کر لے گا اپنے کوہان۔ انسان کا معدہ تو جتنا بھی ہم کھا لیں اس کو اس نے 3 گھنٹے کے اندر اندر ہضم کر لینا ہے۔ پانی کا ایک خاص مقدار باڈی میں رہتی ہے، اس سے زیادہ جتنی بھی مقدار ہوگی وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گی۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں اور بڑا لائٹ سحری کر لیں، کبھی آزما کے دیکھیے کہ جتنا لائٹ سحری کریں گے اتنے سارا دن آدمی کمفرٹیبل رہتا ہے۔ اسی طرح افطار میں کبھی اس پہ عمل کر کے دیکھیے کہ آپ ایک کھجور اور پانی کے ایک گلاس سے افطار کر لیجئے، روزہ نماز پڑھ کے روٹین میں کھانا کھا لیجئے جتنا روٹین میں ہم کھاتے ہیں، صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ ہے میرا۔ بالکل، بہت میرا خیال ہے عوام اس پہ فوکس کریں تو پرائس ہائک کا انہیں مسئلہ ہی نہ رہے۔ اچھا، شاہ صاحب سے ہم بات چیت ہماری جاری رہے گی۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، سنو اسپیس نام لکھیے، شہر کا نام لکھیے اور بھیج دیجیے 888 پر، اور آپ ہمیں 11:30 یعنی کہ 11:30 کے بعد کالز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ شاہ صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں 0423668996 پر۔ اچھا شاہ صاحب، ہماری جو عام عوام ہے پریشان زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب چونکہ ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آ گیا ہے تو ایک ایکسپیکٹیشنز بھی عوام کو ہوتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چاہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی بڑھ رہی ہیں، اپنے رویوں میں ہم امید کا پہلو کس طرح نہ چھوڑیں؟ الحمدللہ اس ملک میں بسنے والے ایک بہت بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ ہمارا دین جو کچھ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، مایوسی سے دور رہنا چاہیے۔ جہاں تک ملکی حالات کی بات ہے، یہ ہم پہلی قوم نہیں ہے جو اس قسم کے حالات سے گزر رہی ہیں۔ وہ قومیں جو آج بہت ترقی یافتہ کہلاتی ہیں، جہاں زندگی بڑی آسان ہے اور فائنینشیل ایفلوئنسی موجود ہے،
وہ قومیں آج سے 300 سال 350 سال پہلے انہیں اس سے زیادہ برے حالات سے گزر رہی تھیں. یہ قوم پر وقت آتے رہتی اور ترقی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا لازمی حصہ ہے کہ اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں. مایوسی کی بات نہیں ہے. میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اچھے دن بڑی جلدی آ رہے ہیں. پاکستان صحیح سمت میں سفر شروع کر دے گا اور ہمارے لیے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت جلد میں بھی within a few months. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے بیکاز ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو چلیے امید رکھیں انشاءاللہ بہت سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اچھا بہاولپور سے سر آپ کے لیے ایک میسج ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے اوپر جو انسٹنٹ وظائف بتائے جاتے ہیں اسے کرنے میں کوئی ممانعت ہے یا کر لیا جائے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سبھی سے دور رہا جائے, لیکن وظائف کے سلسلے میں میرے ذہن میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو تسبیحات ہیں, وظائف ہیں, وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو راس آ جائیں, ماسوائے ان دعاؤں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, مسنون دعائیں, وہ ہر ایک کو پڑھ لینی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو تسبیحات ہم اخباروں میں, رسالوں میں یا ٹی وی پر سنتے ہیں وہ جنرلائزڈ ہیں, جبکہ انسان کو اگر پڑھنا ہے کچھ تو کسی صاحب علم سے اگر پوچھ لیں, آپ کے قریب علماء ہیں سبھی جو موجود ہیں, ان سے گائیڈنس لے لیں, ان سے پوچھ کے بتا دیں. جب وہ بتائیں گے آپ پڑھیں گے تو اس کے اثرات زیادہ ہوں گے. اور اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب میرا کانسیپٹ ہے جو شاید پسند آئے آپ کے سننے والوں کو, کہ یہ جو وظائف ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ اتنی بار تسبیح کروں گا, اتنے دن تک تسبیح کروں گا تو میرا یہ کام کر دے, یہ ہم رب تعالیٰ کے ساتھ اصل میں ایک تجارتی معاہدہ کر رہے ہیں, کیونکہ لین دین کا معاہدہ ہے کہ میں اتنی بار تجھے پکاروں گا, اتنے دن تک تو میرا یہ کام کر دے. بالکل. رب تو لائق عبادت ہے, اس کی عبادت ہر حال میں کی جانی چاہیے. جو ہم اسے پکارتے ہیں, چاہے وہ تسبیحات کی صورت میں ہو, دوسرے ذکر اذکار ہوں, عبادات ہوں, نفلی عبادات, فرض عبادات تو بہرحال ہم پر فرض ہیں, وہ تو ہر حال میں کرنی ہے. لیکن ایون نفلی عبادات وہ بھی اگر ہم رب تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے کمرشل ایگریمنٹ کرنے کی بجائے صرف اس لیے اس کو پکارتے رہیں کہ وہ پکارے جانے کے لائق ہے, بالکل, تو اس سے انعامات کی بارش شاید زیادہ ہونی شروع ہو جائے. اچھا سر, ایک اور میسج آپ کے لیے آیا ہے, اور یہ کراچی سے کوئی شازی صاحبہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ کی ایک بک ہے فقیر رنگ, میں نے وہ خریدی اور مجھے بہت اچھی لگی, دوبارہ آپ کی نئی کتاب کب آ رہی ہے؟ تقریباً 10 کتابیں پہلے سے موجود ہیں. جو ان میں پہلی کتاب ہے وہ کہیں فقیر کے نام سے آئی تھی. میں یہ ذاتی طور پہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کہیں فقیر پہلے پڑھ لیجیے, اس لیے کہ ان کتابوں میں ایک چیز ہے کہ جو کچھ بھی اس میں کہا گیا ہے وہ بتدریج ایڈوانس لیول پر جا رہا ہے. کہیں فقیر بہت ابتدائی چیزیں ہیں, تو اگر کہیں فقیر سے پڑھیں گی اور اس کے بعد پھر دوسری کتابیں جو ان کے بعد آتی رہی ہیں, تو آپ کے لیے اس کا کنٹینٹ سمجھنا آسان ہو جائے گا. بالکل. تو میری ذاتی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کہیں فقیر پہلے پڑھ لیجیے, اس کے بعد پھر اس کے بعد آنے والی کتابیں ٹائٹل کے پیچھے دیے ہوئے ہیں نام سب, تو اسی ترتیب سے آپ پڑھیے, انشاءاللہ تعالیٰ شاید آپ کے علم میں اضافے کا باعث بن جائے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے کبھی سوچا کہ اپنے لیے کوئی آٹو بایوگرافی لکھی جائے, یا آپ خود لکھیں, یا بایوگرافی کی طرف جائیں؟ ویسے تو کھلی کتاب ہے, آپ ذکر تو اپنے احوال کا کرتے ہی رہتے ہیں اپنے لیکچرز میں, بٹ سوچا ہے اس حوالے سے بھی آپ نے؟ اکثر دوست احباب یہ سجیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ میں ایک آٹو بایوگرافی اپنی لکھوں,
لیکن دیانتداری کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خاص بات یا کوئی اچھی بات دکھائی نہیں دی جس کو میں مینشن کر سکوں. اگر میں آٹو بایوگرافی لکھوں گا تو وہ سوائے میری کمزوریوں کی اور میری گناہوں کی کہانی کے اور کچھ نہیں ہوگا. تو آدمی اس چیز کو پبلک میں لائے جس سے پبلک کو کوئی فائدہ ہو سکے. اس لیے آج تک میں رکا رہا اور آئندہ بھی ارادہ تو نہیں کہ میں آٹو بایوگرافی لکھوں. اچھا سر، آپ کتنا آپ آبزرو کرتے ہیں کتابوں سے ہماری نئی جنریشن کو جڑا ہوا، یا اگر نہیں جڑی ہوئی تو پھر کیسے انہیں جوڑا رکھا جائے؟ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے اندر سے ریڈنگ ہیبٹ ختم ہوتی گئی ہے آہستہ آہستہ. اب ہم ٹی وی پروگرامز میں کھوئے رہتے ہیں، جبکہ مطالعہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑی تیزی سے آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے. اگر ہم واپس ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کر لیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں لیڈران گزرے ہیں ان کی آٹو بایوگرافیز ہیں جو ہم 1000-1500 روپے میں جا کے خریدتے ہیں. اس کے اندر اس کی 70-75 سالہ زندگی کا نچوڑ تجربات کا لکھا ہوا ہے. جو چیزیں اس نے زمانے کی مار کھا کے سیکھی ہیں، جن جن تجربات اور تکالیف سے وہ گزرا ہے، وہ ہمیں بطور لیسن کے 1000-1500 روپے میں اویلیبل ہو جاتی ہے. اس کی 70 سالہ زندگی شاید ہم 2 دن میں 3 دن میں پڑھ لیں گے. اس سے جو کچھ ہمیں مل رہا ہے بڑا ویلیویبل ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر قیمت پر. وہاں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. ریڈنگ ہیبٹ یہ ہمارے مینٹل ہورائزن کو براڈن کر دے گی، یہ ہماری سوچ کو نکھار دیتی ہے. تو ریڈنگ ہیبٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اچھا سر، شکیل صاحب پیر وسان سندھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیں پاکستان کے دن جو ہے وہ زیادہ جلدی اچھے آ جائیں. میں نے تو عرض کیا کہ جو کچھ میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف اے فیو منتھس ناؤ، مے بی ان 6-7 منتھس بہتری کی صورت شروع ہو جائے اور ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے اور پاکستان بہت اچھے حال کی طرف چلا جائے گا، ترقی، بے پناہ ترقی کی طرف اگلے 2.5-3 سال کے اندر. اچھا سر، ایک بڑا ہی اوور ویو سا ہماری عوام میں ہے کہ الیکشنز ہو گئے، دھاندلی ہو گئی، پھر اس کے بعد اب جو گورنمنٹ بن گئی اس کے پاس ایک مینڈیٹ موجود ہے. تو آپ کے پاس لوگ سوال لے کر آتے ہیں سیاست سے ریلیٹڈ کہ یہ مینڈیٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اگر اب مینڈیٹ ہے تو حکمران ہمارے صحیح ہیں یا نہیں ہے؟ لوگ ضرور تشریف لاتے ہیں، لیکن میں سیاست سے ہمیشہ دور ہی رہتا ہوں. وہ فیلڈ مجھے کبھی بھی بھایا نہیں. اچھا، اور آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ سیاسی پارٹی جوائن کر لیں؟ کیونکہ لوگ آپ پہ اعتبار بھی کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. کہتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے اندر شاید وہ حص نہیں ہے جو اسے انجوائے کر سکے. تو سیاست کی گفتگو سے عام طور پر بہت دور رہتا ہوں. بالکل صحیح. ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے شاہ صاحب، ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بچوں کو اسلام سے کس طرح کنیکٹ رکھیں سوشل میڈیا کے دور میں؟ بچوں کی تربیت کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے. ہمارے کانسیپٹس بچوں کے بارے میں کچھ اور ہیں، حقیقت اس سے بہت دور ہے. ہم بچوں کو نصیحتوں کے ذریعے سکھانا چاہتے ہیں. ہم بچوں کو کتابوں پہ لگانا چاہتے ہیں. بچہ نصیحتوں سے بہت دور بھاگتا، سیکھتا نہیں ہے. بلکہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی عمر کا ہے، وہ نصیحتوں سے دور بھاگے گا، اس سے سیکھے گا نہیں. بچہ جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ تھرو آبزرویشن کرتا ہے. تو گھر میں جو کچھ ہوتا دیکھتا ہے بچہ،
وہ اسے کاپی کرتا ہے، کیونکہ شروع میں وہ آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے اپنے والد کو، والدہ کو. جی. انہیں جو کچھ کرتے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید دنیا کی بہترین اعمال ہے جو میرے والدین کر رہے ہیں، تو وہ اسی کو کاپی کرے گا. ہم اپنے بچے کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس رنگ میں اپنے آپ کو بچے کے سامنے پیش کر دیں، تو بچہ وہی کچھ سیکھے گا. اور آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہوگا، کچھ بچے بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، جی. بہت ہی سافٹ اسپوکن. کبھی آپ دیکھیں ان کے والدین بڑے سافٹ اسپوکن ہوں گے، ایٹ لیسٹ بچوں کی موجودگی میں جی. بہت سافٹلی بات کرتے ہیں. کچھ بچے بڑے لاؤڈ ہوتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گی تو لوگ میری طرح محتاط نہیں ہیں گفتگو کرنے میں، تو بچے بھی اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں. بالکل. تو بچوں کو اگر ہم اسلام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو بچوں کی موجودگی میں کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم اسلام پر عمل کرتے دکھائی دیں. بالکل، بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن ایک اس سلسلے میں میں عرض کروں آپ سے کہ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ریچولز پر، کہ اسلام محدود ہے صرف عبادات تک. ایسا نہیں ہے. ریچولز اسلام کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ دین جس طرح سے ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہونے چاہیے، وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے. اس پر عمل کرنے میں ہم محتاط نہیں ہوتے. تو بچوں کی موجودگی میں جو اسلام کا ریچولز کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حصہ ہے. ویسے تو کتاب میں تو یہ کہا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن اگر آسان زبان میں اسے کہیں تو عبادات اور معاملات ہیں. معاملات میں بھی ہم اسلام پر عمل کریں ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ، بالکل وہ صحیح مسلمان کا کردار سامنے آ جائے گا. بالکل. کیا بات ہے سر. ایک سوال آئے اور بڑا ڈیپ ڈیتھ سوال ہے. یہ ایک صاحب پنڈی سے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں کے اندر جو لوگ روزے رکھتے تھے ان کے پاس سہولتیں میسر نہیں تھیں، تو کیا ان کو روزوں کا اجر زیادہ ملے گا بجائے اس کے کہ ہمارے پاس زیادہ سہولتیں آج کے زمانے میں موجود ہیں، تو ہمارا اجر کسی طرح کم ہو جائے گا کیونکہ ہمارے روزے آسان ہیں؟ نہیں، اجر تو وہی رہے گا روزے کا. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی اتنی محال نہیں ہے، اتنی دشوار نہیں ہے جتنی آج سے 100-150 سال پہلے تھی، کہ کوئی سہولتیں نہیں ہیں. ذرا سا اگر ہم غور کریں ایک عجیب و غریب سی چیز دیکھیں گے ہم کہ مسلمانوں نے روزے رکھ کے جنگیں لڑی ہیں، اور وہ بھی عرب کے ریگستان میں وہ روزے رکھتے تھے. اسی لیے تو ان کا پوچھ رہے ہیں ان جذبہ کا دیکھیے. اجر زیادہ ہوگا. نہیں، وہ تو اجر تو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرماتا ہے جس کا وعدہ ہے. جی. اچھا سر، ایک اور سوال فیس بک پر آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈپریشن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دو حل ہو سکتے ہیں، ایک دنیاوی ہے اور ایک دینی نقطہ نظر سے ہے. ڈپریشن کا شکار آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سوچوں میں گم ہونے لگے. تو سوچوں سے باہر نکلنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ آپ کوئی آؤٹ ڈور ہابی اپنا لیجئے، کوئی گیم کھیلنا شروع کر دیں، ایسی گیم جس میں آپ ٹوٹلی ایبزارب ہو جائیں. مثال کے طور پہ گولف ہے، اس میں آدمی ڈوب جاتا ہے. ہارس رائڈنگ ہے، اس میں دنیا سے کٹا ہوتا ہے، وہاں صرف انسان اور اس کا گھوڑا ہوتا ہے. تو یہ جو 2 گھنٹے وہ کھیل میں صرف کرے گا وہ اس کی اسپرٹس کو ریویمپ کر دیں گے. اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں تو ہر چیز کا علاج موجود ہے، قرآن پاک میں 2 صورتیں ایسی ہیں جو بہترین اینٹی ڈپریسنٹ ہیں. جی. ایک سورہ دوحہ، یہ اگر صبح کے وقت
پڑھی جائے اتنی آواز میں جس کو ہم خود سن سکیں. بالکل. تو تلاوت کرتے ہوئے اپنی آواز کو خود غور سے سنیں تو اس میں ہماری کنسنٹریشن بہت بڑھ جائے گی. یا پھر عشاء کے بعد سورہ ہود اس کی تلاوت کی جائے اور اس میں بھی یہی تکنیک کہ اتنی آواز میں تلاوت کریں کہ جس کو ہم خود سن سکیں. بالکل. تو خود پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ہم بڑے غور سے سنیں تو 2-4 دن میں ہی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے میڈیسن لینے سے زیادہ یہ ایک اچھا اور آسان عمل ہے. ایک اور میسج آیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو نظر لگ جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ نظر ہے؟ بچے اگر بغیر کسی ریزن کے اچانک ویئرڈ بیہیو کرنے لگ جائیں یا اچانک بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی بیماری کے وہ لو فیل کریں تو پھر امکان زیادہ یہی ہے کہ اس کو نظر لگی. اچھا، اور شاہ صاحب کوئی کچھ پڑھنے کے لیے اگر آپ کچھ ریکمینڈ کرنا چاہیں اس کے اندر کہ اگر لگ گئی ہے تو پھر کیا قرآنی حل موجود؟ دیکھیے، جادو، تعویذ، نظر بد، ان سب چیزوں کا بہترین علاج چاروں کل ہیں. اور اگر کوئی بھی انسان چاروں کل پڑھ کے روٹین میں بچوں پر دم کرتا رہے تو بچے مصائب سے دور رہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک اور سوال سر آیا ہے آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں تو کیا اس کا تعلق ہمارے گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں؟ اس کو ایک سنگل بات کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا شاید زیادہ درست نہ ہو. اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، اچھے اور برے دن انسان پر آتے رہتے ہیں. تو دیٹ کوڈ بی ون ریزن کہ آدمی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماسوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. تو انسان کی بے تدبیری اس کو مشکلات کی طرف لے جاتی، ناکامی کی طرف لے جاتی ہے. غلط سمت میں ہم کوشش کرتے رہے، کامیابی نہیں ہوئی بلکہ ناکامی ہوئی تو ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہم. یہ کئی ایک اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں. اگر ہم کسی وقت بیٹھ کے خود یا کسی خاندان میں سمجھدار آدمی سے جو اس لحاظ سے ریلائبل ہو کہ آپ کی ذاتی باتیں آگے نہیں کر دے گا، اس سے آپ ڈسکس کر لیجئے تو وہ عقل مند آدمی آپ کو اینالائز کر کے بتا دے گا کہ دیکھیے یہاں یہ ہوا ہے. بالکل صحیح. تو پھر اکارڈنگلی اس کا علاج کر لیا جائے. بالکل صحیح. صاحب، ایک اور سوال آیا کہ رمضان کی برکات سے ہم زیادہ فائدہ کس طرح حاصل کریں؟ دیکھیے، اکثر لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں، میں ان سے بھی یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں لطف نہیں رہا. عبادات اصل میں لطف لینے کے لیے نہیں ہے، فائدے لینے کے لیے نہیں ہے. یہ تو رب کے حضور ہم جھکتے ہیں ایک اس اقرار میں کہ وہ عظیم ہے، برتر ہے، ہمارا خالق ہے، اور دوسرا شکر گزاری کہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا ان عبادات کے ذریعے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پال رہا ہے. تو عبادات کو ہم صرف اس لیے کریں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے اور ہمیں یہ اس کے حضور جھکنا ہے کہ یہ اس کا حق ہے. عبادات میں ہم لطف اور مزے تلاش نہ کریں. اسی طرح روزہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے، ایسی عبادت کہ
جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان وجود میں آیا، ہوں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، چاہے وہ ڈیوائن تھے یا انسان کے بنائے ہوئے، ہوں روزہ ان سب مذاہب کا ایک لازمی جزو رہا، بالکل اس لیے کہ یہ انسان کو تقوی کی طرف بڑی تیزی سے لے کے جاتا. ہوں تو روزے کو ہم ایک بڑی عبادت سمجھ کے کریں، ہوں اس سے مزہ لینے کے لیے نہیں کریں، یا یہ نہیں کہ شاہ صاحب چونکہ بڑے موٹے ہیں تو شاہ صاحب دبلے ہو جائیں گے، اس کے ساتھ کوئی دنیاوی مقاصد نہیں جوڑیں، ہوں صرف اللہ ہی کے لیے روزہ رکھیں. بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت. سر ایک آپ کے لیے حیدرآباد سے سوال ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کو اپنے لیے کیسے آسان بنائیں کیونکہ چیلنجز بہت ہیں. ایک تو زندگی یقیناً دشوار ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن کچھ اسے دشوار ہم خود بھی بنا لیتے ہیں. ہوں جہاں خواہشات بہت ہماری بڑھ جائیں گی، ہوں وہاں زندگی لامحالہ بہت دشوار ہو جائے گی. بالکل صحیح. خواہشات کو جتنا ہم کم رکھ سکیں گے، زندگی اتنی ہی کمفرٹیبل رہتی ہے. ہوں میں لوگوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم اکنامکس کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی یہ ہو گئی، یہ ہو گئی. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہوں اکنامکس کا ایک ایسا اصول بیان فرمایا جی جو آج تک کوئی اکانومسٹ دے نہیں سکا. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. کیا بات ہے. یہی حال ہمارا خواہشات کا ہے. خواہشات جتنی کم رکھیں ہم، زندگی اتنی ہی آسان رہتی ہے. ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم رب تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں، کبھی اس پہ ہم نظر ڈالیں کہ رب تعالیٰ سے ہماری ساری دعائیں صرف اور صرف دنیاوی اغراض کی ہوتی ہیں. ہوں اگر کہیں ہم اب رب کے حضور ایک دعا کرنی شروع کر دیں جو بڑی جامع بن جائے گی ہوں کہ یا اللہ تو ہم پر ہوں اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی زندگی آسان کر دے، ہوں تو رب سے ہم زندگی کو آسان ہونے کی دعا مانگیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بالکل صحیح. تو یقینی طور پر اس سے ہمیں بالکل. کمفرٹیبل ہم ہو جائیں گے. بہت ہی خوبصورت، اور میرا خیال ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شاہ صاحب، ایک اور سوال آپ کے لیے سے ڈیرہ غازی خان سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کوئی فارمولا ہے اس کا؟ بہت آسان سا کام ہے. ہوں رب تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ یارڈ سٹک ہیں ہوں اس بات کے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. ہوں تو اپنی زندگی کو، اپنے ہر عمل کو، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک ہمارے پاس چیز ہے ہوں جو مسلمان کو بڑی سہولت حاصل ہے، ہوں اور وہ ہے کہ سنت موجود ہے ہمارے پاس. ہوں اگر کچھ بھی نہ کریں، ہوں ہم صرف اتنا کرتے چلے جائیں ہوں کہ ہم سنت کی پیروی کر لیں، ہوں اور ہم یہ یقینی بنا لیں کہ ہمارا ہر قدم، ہر ہوں عمل ہوں سنت کی پیروی کر رہا ہے، ہوں تو زندگی از خود قرآن کیا بات پر عمل کر لے گی. آسان ہو جائے گی. بالکل صحیح. شاہ صاحب، ایک اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بھی نہ بولیں، ہم سارے کام صحیح کریں، اور اپنے بچوں کو بھی بار بار تلقین کر رہے ہوتے ہیں، اور جب روزہ ہمارا افطار ہو جاتا ہے تو وہ تلقین اور وہ نصیحتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں چھوٹے موٹے جھوٹ جائز ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو شروع میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کو ہم ریفریشر کورس سمجھیں. ہوں جیسے ہم پروفیشن ہمارا ہوتا ہے، ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جی پروفیشنل ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر سال 2 سال کے بعد ہوں ریفریشر کورس ایک چلتا ہے جو ہماری پروفیشن سے متعلق جو معلومات ہیں اس کو ریفریش کر دیتا ہے. ہوں اسی نسبت سے ریفریشر کورس کہلاتا ہے. بالکل صحیح.
تو یہ روزے جو ہے جو ایک مہینہ آتا ہے سال میں ایک بار, یہ اصل میں ریفریش کر دیتا ہے ہماری ان میموریز کو, ان اس معلومات کو جو اسلام کے بارے میں ہیں. اور جب ہم بہت محتاط ہو جاتے ہیں ان 30 دنوں میں, تو پھر 30 دن میں عادت بن جانی چاہیے, لیکن اسی وجہ سے عادت نہیں بن پاتی کہ افطار تک تو ہم محتاط ہوتے ہیں, افطار کے فوراً بعد پھر پرانی ڈگر پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا سر, پنڈی سے ایک سوال ہے آپ کے لیے, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو ہمیں وظائف بتا رہے ہیں وہ صحیح پیر ہیں؟ یہ بڑا دشوار کام ہے, اس کے بارے میں تو میں ہمیشہ ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جس بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس میں جلدی مت کیجیے. جن سے آپ ملتے ہیں اور وہاں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں صحیح جگہ آ گیا, تو جلدی مت کیجیے. وہاں 4-6 مہینے ریگولرلی چاہیے, جس انٹرول سے بھی آپ جانا چاہیں, اور وہاں آرام سے بیٹھ کے واچ کیجیے کہ وہاں روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو جب ہم 4-6 مہینے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. تو پھر بھی اگر ہم مطمئن ہو جائیں تو وہاں بیعت کر لیجیے, وہ صحیح فیصلہ ہی ہوگا آپ کا. بالکل صحیح. وہاں سے جو کچھ آپ کو پڑھنے کو دیا جائے گا وہ صحیح ہوگا. بالکل صحیح. چونکہ شاہ صاحب نے آج ہمارے ساتھ موجود ہونا تھا, اس لیے بہت زیادہ فیس بک کے اوپر پیج پہ میسیجز بھی آ رہے ہیں. سر ایک اور میسیج ہے, یہ ٹھٹھا سے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں دنیاوی تعلیم کس حد تک ہونی چاہیے؟ علم کی تو کوئی حد نہیں ہے, چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو. علم علم ہے, ہمیں آخری حد تک حاصل کرنا چاہیے جہاں تک ہم حاصل کر سکیں, کیونکہ علم حاصل کرنے کی انتہا کہیں نہیں آتی. یہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم کا حصول جاری رہتا ہے. ہم ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے کن لوگوں میں ہیں, وہ بڑا اہم ہے. اگر ہم اپنے سے بہتر علم رکھنے والے لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سیکھنے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر کہیں بدقسمتی سے ہم ان لوگوں میں بیٹھ جائیں جن کے علم کی حد ہم سے کم ہے, تو وہ دوسرے استفادہ کر رہے ہوں گے, ہم نہیں سیکھ پائیں گے. اصغر صاحب ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نشست کوئٹہ میں کب رکھیں گے؟ بڑا دشوار ہے. میں عمر کے جس حصے میں آ گیا ہوں, اب اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے, میری فیملی ہے, وہاں بھی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں. جو مجھ پہ ذمہ داریاں ہیں رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, سوسائٹی کی, وہ بھی میں پوری کرتا ہوں. تو عمر کے اس حصے میں ٹریولنگ ذرا زیادہ دشوار ہو جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ میں جب سروس کر رہا تھا تو کوئٹہ بہت فریکوینٹلی جا رہا تھا. خواہش میری ہے کہ میں وہاں جاؤں, لیکن اب اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ ٹریولنگ اتنی زیادہ کر لی جائے. اور اب اگر سب کچھ ایک کلک پہ اور ایک ایس ایس پہ موجود ہے اور آپ سن بھی سکتے ہیں, رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور جس طرح آج ہمارے شو میں موجود ہیں, تو یہ بھی ایک نشست ہی ہے, میرا خیال ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اچھا سر, ایک اور سوال آپ کے لیے ہے کہ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ جلد از جلد روزگار پیدا کرے, لیکن حکومت نہیں کرتی, تو ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ میرا جو اس کے بارے میں نظریہ ہے, شاید وہ آپ کے سننے والوں کو پسند نہیں آئے, کہ جس دن میں ایک آدمی جو میں ہوں, میں ٹھیک ہو گیا تو پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. جب تک میں اس ایفرٹ میں رہا کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں, ملک ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا. مجھے صرف اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے, تو پورا ملک سمجھ جائے گا.
بالکل، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہم دو طریقے سے شروع کر سکتے ہیں. ایک تو جس سبجیکٹ میں ہمیں زیادہ دلچسپی ہے ہم اس سے متعلق کتابیں پڑھیں، یا پھر اس طرح کی کتابیں پڑھ لیں جو بڑے دلچسپ پیرائی میں لکھی ہیں. میں ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. میری ملاقات ان سے کبھی نہیں ہوئی. قمر علی عباسی تھے، ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی غالباً رہے. اب تو دنیا سے تشریف لے جا چکے، اللہ غری کے رحمت فرمائے انہیں. بہت کتابیں ہیں ان کی، اور جس مہارت اور چابک دستی سے انہوں نے وہ ٹریول لاگز لکھے ہیں وہ کمال کی ہے. اسی طرح ہمارے ایک اور صاحب ہیں جو فوج سے ریٹائر ہو گیا فل کرنل کے طور پہ. انہوں نے جو پہلی کتاب لکھی تھی وہ بحیثیت کپتان کے لکھی تھی، کیپٹن اشفاق حسین. اور ان کی کتابوں کے ٹائٹل دیکھیے. پہلی کتاب ان کی تھی جنٹل مین بسم اللہ، دوسری کتاب تھی جنٹل مین الحمدللہ. اچھا. پھر اس کے بعد آنے والی کتابیں تھیں جنٹل مین اللہ اللہ، جنٹل مین سبحان اللہ. تو بہت ہی خوبصورت انداز سے. تو اگر ان کتابوں سے ہم سٹارٹ لے لیں جو کہ بڑے لائٹ پیرائے میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہوگا یہ کہ ہم کتابوں میں ڈوبنا سیکھ جائیں گے. تو یہ صرف میں نے مثالیں دی ہیں، ادروائز میرا ان سے کسی سے ذاتی تعلق نہیں ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سفر نامے ہیں، ان کو پڑھیے، بڑے خوبصورت انداز میں لکھے ہوئے ہیں. تو آدمی اکتاتا نہیں ہے، تو اس سے پھر ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. بالکل. شاہ صاحب ایک میسج آپ کے لیے آیا جوانہ بنگلہ مظفر گڑھ سے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں کیا موسیقی سننا گناہ کا سبب بنتا ہے؟ موسیقی کے بارے میں خاصے اختلافات ہیں علماء کے، لیکن ایک تعریف جو زیادہ پسند آتی ہے ہر ایک کو وہ یہ ہے کہ جو موسیقی انسان کو رب کے قریب لے جائے وہ مباح ہے، اور جو انسان کو رب سے دور کر دے وہ حرام ہے. تو موسیقی ایسی سنیے جو ہمارے اندر دنیاوی خواہشات کو محمز نہ کرے، بلکہ ہم رب کے قریب چلے جائیں. اور اسی لیے لوگ قوالیاں بھی اکثر شوق سے سنتے ہیں کہ وہ بھی رب تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے آپ کو. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک اور سوال میرے پاس آیا ہے حیدرآباد سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ عربی میں دعا مانگی جائے تو وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی زبان میں کریں؟ عربی میں دعا مانگی جائے زیادہ بہتر ہے، لیکن جب ہم رب کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں دراصل ہم رب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں رب کے ساتھ. تو کمیونیکیٹ انسان اپنی زبان میں زیادہ بہتر کر سکتا ہے، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اور ہم میں سے ایک بڑی اکثریت کو عربی آتی بھی نہیں ہے. ہم قرآنی آیات، قرآنی صورتیں تو حفظ کر لیتے ہیں، مصنون دعائیں بھی حفظ کر لیں گے، لیکن جو کمیونیکیٹ کرنے کی سکل ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو مصنون دعائیں ضرور مانگیں ہم عربی میں، لیکن جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ رب سے یہ دعا مانگی جائے، بلکہ اس کو پوری دعا میں عرض کر دیتا ہوں کہ دعا کے 3 حصے ہیں کہ یا اللہ تم مجھ پر رحم فرما، دوسرا ہے کہ یا اللہ تو میرے لیے زندگی اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی آسان کر دے، تیسرا یا اللہ تو مجھے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی باعزت کر دے. بڑی آسانی سے کہہ دوں گا، لیکن عربی میں میں نہیں کہہ پاؤں گا، اس لیے کہ عربی میری مادری زبان نہیں ہے. تو مصنون دعائیں عربی میں مانگیے،
باقی رب سے کمیونیکیٹ کرنا وہ تو رب ہے، میرا آقا ہے. بحیثیت اپنے رب کے غلام کی میں اپنے آقا ہی کی طرف رجوع کروں گا ہر کام کے لیے. کیا بات ہے. ہر چیز کے لیے. تو اپنے آقا سے اگر میں اپنی مادری یا قومی زبان میں بات کروں گا تو زیادہ بہتر طریقے پہ اپنے آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا اور مؤدب بھی رہ جاؤں گا. بالکل صحیح. اس لیے کہ اس زبان پر مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کمانڈ حاصل ہے، لیکن میں اس کو سفیشینٹلی جانتا ہوں. بالکل صحیح. اب چونکہ وقت ہمارے پاس تقریباً ختم ہو چکا ہے، ایک آخری سر آپ کے لیے سوال تو نہیں ہے لیکن کہا گیا ہے کہ میں گوادر سے ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ گوادر کے لیے بھی دعا کر دیں. خاصا مشکل وقت گوادر پہ رہا ہے. صاحب صرف گوادر ہی نہیں، میں تو بحیثیت ایک عاجز انسان کے پورے بلوچستان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور پورے پاکستان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ ہمارے لیے بہتری عطا فرما دے، گوادر کی بھی، بلوچستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اللہ ہمیں باعزت کر دے جہاں میں. بالکل. بہت شکریہ سرفراز شاہ صاحب، اور بہت آڈینس کا بھی ہمارا شکریہ. اور ہم نے کالز اس لیے بھی زیادہ اس طرح نہیں لی تاکہ ہماری گفتگو کا سلسلہ اور ربط نہ ٹوٹے، اور میسیجز ہمارے پاس اتنے زیادہ تھے کہ وہی ہم نے سارے شامل کر لیے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کی وقت کا، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سنو ایف ایم کی خوبصورتی یہ ہے کہ بہت دور دراز علاقوں تک، شہروں تک اس کا نیٹ ورک موجود ہے، چاہے وہ گوادر ہے، سبی ہے، کوئٹہ ہے، اور دور دراز علاقوں تک ہماری آواز بھی پہنچ رہی ہے. اور پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے ہم جو بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ بھی پہنچتے ہیں. تو جناب مجھے اجازت دیجیے، سر سید سرفراز شاہ صاحب کو اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ آج لاہور اسٹوڈیو سے موجود تھے، اور ہم آپ سے ملیں گے اب اگلے ہفتے. مجھے اجازت دیجیے. ویکینڈ انسائٹس ود اقرا حارث میں انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے.